जलाली और कदूस नाम में आज शुभ संडे को आप सबों को बहुत बहुत सलाम। आज 2023 का दूसरा इतवार है कि हम खुदावंद के कदमों में आए हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। 2022 बहुत सारी अच्छी यादें भी छोड़ कर गया है और बहुत सारी दर्दनाक यादें भी छोड़ कर गया है, लेकिन तो भी हमें अपने हर हालात में अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। अक्सर और पेशतर ये देखा गया है जब 31 दिसंबर का दिन जा रहा होता है और नया साल आ रहा होता है, लोग अपने ज़हन को घुमाते हैं, सोचते हैं क्या खोया है, क्या पाया है, क्या अच्छा गुजरा है, क्या बुरा गुजरा है, और ये सोचते हैं कि अब हम इस 2023 के अंदर, नए साल के अंदर हम कुछ नया करेंगे। और कई बार तो हम खुदा से वादे भी बड़े करते हैं और कई बार हम अपने वादों पर पूरा भी उतरते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम मार्च अप्रैल के बाद अपने सारे वादे जो किए होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उन सारे वादों को, हाँ आप ही कह रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता सारे वादे भूलना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे लगता है ये रूटीन ऐसे ही चल रही है। मैं नहीं कहूंगा कि हाथ खड़ा करो, बहुत कुछ इस नए साल में आपने मांगा होगा और बहुत कुछ आपने इस नए साल में आज छोड़ने का वादा भी किया होगा, लेकिन क्या ही अच्छा है कि हम इस 2023 के स्टार्ट में खुदा से ये फजल मांगे, ये तौफीक मांगे, खुदावंद मैं पूरा साल तेरे कलाम को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक जितना हो सकेगा मैं तेरे कलाम को पढ़ा करूंगा, स्टडी किया करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ मौसर दुआ और बाबरकत दुआ हो, तो आपको मौसर और बाबरकत दुआ के लिए बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके गाने से लोगों के बंधन और जुए टूटे, आपको बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी वाकफियत बाइबल से नहीं, तो शायद आपके गाने बजाने और आपकी खिदमत करने से लोग ये तो कहेंगे बहुत एंजॉय किया है, और हो सकता है आप ये कहें किसी ने किया ना किया, मैंने बड़ा एंजॉय किया है। लेकिन पूरी बाइबल पढ़िए, प्रस्तिश ये नहीं है, ये दुआ ये नहीं है कि आप एंजॉय करें। प्रस्तिश तो ये है कि आप गाएं और खुदा का तख्त आपके बीच में लग जाए। कई बार हम ऐसे गीतों का चुनाव करते हैं कल्ले ही, वो रेलगाड़ी के इंजन की तरह अकेले ही इंजन घूम रहा होता है, तो कई बार जो प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं वो कहते हैं डब्बा ही इंजन ही जा रहे हैं, बाकी डब्बे। आपको खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब आप खुदा के कलाम का मुताला करके खुदा की खिदमत के लिए यहां पर खड़े होंगे, आप ज्यादा बोले या कम बोले, आपके थोड़े बोलने से भी लोगों के बंधन और जुबे टूटेंगे।
یہ میری نصیحت امیز باتیں ہیں کیونکہ سال کا آغاز ہے. سوچئے اس سال جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں نہ کھڑے رہیں، بلکہ ایک قدم وہاں سے کیا کریں، اس سے ایک قدم آگے بڑھے. آپ کے پاس موبائل پر اتنا کچھ ابھی کہا گیا ہے تو اٹھائیے نیٹ، دنیا میں کس طرح پرستش ہو رہی ہے دیکھیں تو صحیح. لوگ کس طرح دعا کر رہے ہیں مل کر، آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح. گنے چنے وہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس سے آگے ہم ترقی نہیں کر رہے. جس بچے کی ایک بہن میرے پاس آئی، اے میرے بچے دی عمر کنی ہونی ہے؟ میں کہ 8-10 سال ہونی ہے. نہیں یہ قد چھوٹا رہ گیا جی، 17 سال دا جی. میں اچھا تو آپ کس کے لیے آئے؟ اس کے لیے دعا کرو کہ اس کا قد جو ہے وہ بڑھے. عمر تو بڑھ رہی ہے لیکن شاید ہمارا روحانی قد بھی بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے. اور جن کا روحانی قد نہیں بڑھتا ہے، لوگ یا ماں باپ اس کے قد بڑھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اس کا قد کیسے بڑھا جائے. یہ سوچئے 2022 میں جو گیا وہ گیا ہے، پر یہ سوچئے اس 2023 کے اندر کوئی ایسا خدا کے جلال کے لیے کرے، کوئی ایسا کام خداوند کے جلال کے لیے کرے کہ لوگ آپ کی خدمت سے مسیح کی پہچان اور اس کے جلال میں ہو، آگے بڑھنے والے ہو. آمین. ہم کئی بار وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کبھی بھی وعدے کر کے کبھی نہیں بھولتا ہے. آمین. وعدہ کیا نا اس نے ابراہیم سے، بیٹا دوں گا. خدا بھول گیا یہ وعدہ کر کے؟ 24 سے 25 سال اس وعدے کو پورے ہونے میں لگ گئے، اور خدا بھی 24 سے 25 سال جو وعدہ اس نے ابراہیم سے کیا ہے، یہ بڑی دلیری کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا خدا کبھی بھی وعدوں کو کر کے کبھی نہیں بھولتا ہے. وہ اپنے وعدوں میں قائم اور دائم رہتا ہے. آمین. چلیں آپ کے سیکھنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. صبح بھی کہہ رہا تھا، ایک بندہ مجھے ملا، کہہ رہا بھائی جی نکاح پڑھا لو گے؟ میں کدھر پڑھانا؟ بس کسی دا پڑھانا ہے، تانوں لے کے جانا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کس دن پڑھانا ہے؟ آج ہی پڑھانا ہے. میں کہ یار کو گڑبڑ تے نہیں؟ کیونکہ گڑبڑ والا نکاح جڑا ہے نا وہ ہم نہیں کرتے. کہنے لگا کوئی گڑبڑ نہیں، آپ میرے ساتھ چلو، چل کے دیکھ لو، لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے دونوں ہے، آپ میرے ساتھ چل کے دیکھو. گیا میں، لڑکی بھی بیٹھی ہے لڑکا بھی بیٹھا ہے، دونوں کے خاندان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے. میں نے لڑکے کی پوزیشن دیکھی ہے، پڑھا لکھا لگ رہا تھا، ٹھیک تھا. میں نے پوچھا کہ آج ایمرجنسی نکاح بھی صحیح ہے، دونوں کے ماں باپ بھی ہیں، سارے ہیں، آج ایمرجنسی نکاح؟ تو جو لڑکے نے بات کی میں اس سے بڑا حیران ہوا. کہنے لگا پادری صاحب 29 سال پہلے میری اس لڑکی سے منگنی ہوئی تھی، میرا لگ گیا ویزا امریکہ کا، میں چلا گیا امریکہ. میں اس کو یہی کہتا رہا میں آؤں گا، میں تجھی سے کروں گا، میں آؤں گا. سارے لڑکی کو کہنے لگے لو یو، گیا ہو، میں دیکھ رہا ہوں، گیا ہو نہ ہو واپس آیا، وہ گیا. کہنے لگا میں نے بھی تہیا کیا ہوا تھا کہ کروں گا تو اسی سے کروں گا. اور 29 سال کے بعد کل رات کو میں امریکہ سے واپس آیا تو میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے نکاح کل ہی کرنا ہے، پاویں کچھ بھی ہو جائے.
ना ये कॉलर से तैयार होकर आई है, ना रीतवेल पहनी है, ना मैंने कोई कोट पैंट पहना, ये सारा कुछ बाद में करते रहेंगे। जो वादा मैंने 29 साल पहले इससे किया मैं आज ही पूरा करूंगा। और उसने ये किया है। कुछ लोग तो अपने वादों पर चाहे कुछ भी हो जाए वो कायम और दायम रहते हैं, पर लोग खुदा के साथ किए हुए वादों को भी भूल जाते हैं। बहनों भाइयों, ये खुदा ने हमें एक नया साल दिया है। शायद पिछला साल हमारे लिए आखिरी था। आइए मुकद्दस लूका की इंजील निकालें। तेरहवां इसका बाप है, लूका 13वां बाप। आयत नंबर 6 है। फिर उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। फिर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से, अगर कोई पूछे बाइबल मुकद्दस के कितने दौर हैं तो कितने बताएंगे? बाइबल के कितने दौर हैं? एक है शरीयत से पहले, एक है शरीयत का। और यीशु ने कहा कि शरीयत तो तुम्हें किसके वसीला से मिली है? उसने कहा शरीयत तो तुम्हें मूसा के वसीला से मिली है, लेकिन फजल और सच्चाई तुमको यीशु मसीह के वसीला से मिली है। कई ये सारी बाइबल मुकद्दस के 3 दौर हैं। शरीयत से पहले का दौर, फिर आ गया शरीयत का दौर, और फिर उसके बाद शरीयत के बाद अब किसका दौर चल रहा है? फजल का दौर चल रहा है। शरीयत ये कहती है अच्छे काम करो, और शरीयत ये कहती है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। गया ऐसे नजर आता है कि शरीयत के अंदर फजल नहीं है। जो बंदा गुनाह करता है उसको सजा मिलती है। एक बात, मैं इससे शरीयत की मुखालफत नहीं कर रहा, क्योंकि शरीयत से गुनाह की पहचान, और शरीयत हमारी क्या है? उस्ताद। और अगर शरीयत ना आती तो मैं और आप कभी भी गुनाह को पहचाने, तो शरीयत ने हमें गुनाह की पहचान दी है। और शरीयत को अमाल से वास्ता है, ईमान से नहीं। फिर सुनिए, शरीयत को अमाल से वास्ता है, ईमान से नहीं। शरीयत तो आई है मूसा के दौर में, उससे पहले लोग रास्तबाज ठहरे। क्या लिखा है पैदाइश की किताब के गलबन 15वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है गलबन, वहां तो यह लिखा है इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, तो यह उसके हाथ में क्या शुमार किया गया है? वो क्या लाया है? वो ईमान लाया है। वो ईमान से क्या ठहरा है? वो ईमान लाया है। और ईमान से इब्राहिम क्या ठहरा है? अपने अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरा है।
अमाल से रास्तबाज कोई नहीं ठहर सकता। गलतियों 3 बाब आखिरी आयत गालबन, जो कोई शरीयत की इन सब बातों पर अमल करे, एक बात उससे छूट जाए या रह जाए, सब लोग उसे क्या कहेंगे? सब लोग उसे लानती कहेंगे। तो मैं कह रहा हूं 3 दौर है भाई, शरीयत का है, और शरीयत से पहले दौर किसका है? ईमान का दौर है। मर्दों खुदा पर क्या लाया है? और पढ़िए खतों के अंदर, पतरस के खत के अंदर मर्दों को क्या कहा गया है? उसको रास्तबाज कहा गया है। हलूक के बारे लिखा हुआ है कि 365 साल की उम्र तक वो खुदा के साथ चलता रहा है, और 65 साल की उम्र में वो ईमान लाया है, और 365 साल तक वो चलता रहा है। खुदा को पसंद आया है तो खुदा ने नूह को क्या किया है? उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया है। वो अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरा। अगर वो रास्तबाज ठहरा है तो वो ईमान लाने से रास्तबाज ठहरा है। बस शरीयत से पहले का दौर भी क्या है? वो ईमान का दौर है। मैं हवाला जात नहीं पढ़ रहा, लेकिन हाबिल आदम का बेटा, जिसको कत्ल किया किसने? काइन ने। तो दोनों में रास्तबाज किसका चुनाव किया गया है? हाबिल का चुनाव किया गया। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि खुदा हाबिल का है, और आज भी वो हाबिल के नाम के वसीला से क्या करता है? वो कलाम करता है। वो ईमान लाया है। आपको निजात मिली, आपके अमाल के सबब से आपको निजात नहीं मिली। आपको निजात मिली तो यीशु पर ईमान लाने से निजात मिली है। कोई कहेगा यहां खुदा की सूरी में खड़ा होकर कि मेरी जिंदगी बिल्कुल पाक साफ है, और अगर वो ये कहे कि मेरी जिंदगी बिल्कुल पाक साफ है, तो पहला पतरस पहला बाब 18वीं आयत, तुम्हारा वो निकम्मा चाल चलन जो कहां से? जो बाप दादा से चला आता है। नजात ये नहीं है। भाई जी मैं बड़े चंगे काम किए थे। यशाया कहता है, इन बच्चों को बिठाओ। यशाया कहता है हमारे सारे अच्छे काम किसकी मानी थे? हमारे सारे अच्छे काम नापाक लिबास की मानित और गंदी धज्जियों की मानित थे। भाई अमाल ये नहीं है कि कोई रास्तबाज ठहराया गया है, बल्कि रास्तबाजी है कि यीशु पर ईमान लाया है। रोमियो का खत पढ़ेंगे ना, इसमें शरीयत और इसमें फजल, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। शरीयत क्या कहती है, फजल क्या कहता है। ऐसी रोमियो के खत के अंदर लिखा है कि यीशु के कफारे पर ईमान लाने से, यीशु की कुर्बानी पर ईमान लाने से, यीशु के सलीब पर चढ़ाए जाने से, उसके मार खाए जाने से, उसके खून के बायस मैं और आप क्या ठहरे हैं? उसके खून पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। कोई शख्स अपने अमाल बेहतर बनाए तो खुदा के सामने उसको फख्र करने का मौका है, लेकिन किसी के अमाल भी दुरुस्त नहीं रहे। फिर रोमियो ही के खत के अंदर यह लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हुए। एक शख्स गैर मसीही बात हो रही, उससे बाइबल पढ़ी है, कहने लगा ना 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 ना, मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता, ना मैंने पढ़नी। क्यों?
اس لیے کہ اس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے۔ ارے جن نبیوں کو بڑی عزت اور احترام ہم دیتے ہیں، یہ وہ کتابیں کہہ رہی ہے اس نے بھی گناہ کیا ہے، یہ کہہ رہی ہے اس نے بھی گناہ کیا ہے۔ ارے ان نبیوں کا احترام، عزت ہماری نظر میں بہت ہے، مگر یہ خدا کا کلام بائبل کہہ رہی ہے اس سب نے گناہ کیا ہے، تو اس لیے میں بائبل نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا سنو، اس کا ایک حصہ اور بھی ہے، کیوں تو سارا ہی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اس کا ایک حصہ اور بھی ہے، اس کا ایک حصہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چلو ساری دنیا نے گناہ کیا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک ایسا بھی آیا ہے جس نے اس زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکتا ہے۔ یہ بائبل یسوع کے بارے کہتی ہے کہ وہ پاک بھید ہے۔ آمین۔ ساری دنیا کہے کہ مسیح کی ذات کے اندر بھی گناہ ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے قطعی طور پر کبھی تیار نہیں۔ وہ ایسا راست باز ہے جس پر جو گنہگار ایمان لائے، چاہے وہ ڈاکو کیوں نہ ہو، زناکار کیوں نہ ہو، بھائی کلام یہ کہتا ہے کہ جو یسوع کے کفارے پر ایمان لائے وہ کیا پائے گا؟ وہ نجات پائے گا۔ پاکستان تو دنیا ہے نا، اور اس میں جو درخت لگایا گیا ہے یہ انسان ہے۔ انسان کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، 92 زبور 12 آیت، صادق کھجور کے درخت کی طرح کیا رہے گا بھائی؟ وہ کھجور کے درخت کی طرح جو ہے وہ سرسبز رہے گا۔ اور یہ بھی کلام کہتا ہے کہ وہ پھل لانے سے، یہ بھی کلام ہی کہہ رہا ہے کہ وہ پھل لانے سے کبھی بھی باز نہ آئے گا۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے، صادق بڈھے ویلے بھی جی وہ بڈھے ویلے بھی ایسی شاخ کی مانند ہوں گے جو پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ پھر زبور داؤد کا پہلا زبور ہے کہ وہ آدمی اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے، اور جس کا پتا بھی جو ہے ہمارے استاد ہمیں کہتے ہیں، میں کسی ایماندار نو ویکھیا نا مرجھایا ہویا، اور میں انہوں کہنا کی ہویا تینوں بھائی، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں بھائی، کیوں اتنے پریشان ہیں آپ؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں کہ یسوع وہ ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر مطلق ہے؟ بھائی آپ کے حالات آپ کے سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے، میرا اور آپ کا یسوع جو ہے، اس کے ہاتھ سے کبھی بھی حالات بے قابو نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جس کا پتا کبھی نہ مرجھائے گا، جو برابر ہوگا۔ اور اگر اسی زبور کو پڑھے تو اس کا آگے والا حصہ یہ ہے کہ شریر وہ ایسے نہیں ہے بھائی، وہ
اس 2023 کے لیے جو آیات آپ کے سامنے گوش گزار کروں اسے پڑھیے اور 2022 کا کیلنڈر کا پیچھے والا حصہ لیجئے اور اس پر لکھیے۔ حبقوق کی کتاب ہے اور وہ آیات کلام اس طرح بیان کرتا ہے کہ کوئلوں میں مویشی بھی نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں چلی جائے، زیتون کا حاصل جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ سونا ہو جائے۔ یہ ساری آیات نقصان کی ہے، یہ ساری آیات نقصان کی ہے۔ بھئی انجیل کا حاصل ضائع ہو جائے، بھیڑوں میں مویشی بھی نہ ہو اور سب کچھ چلا جائے، لٹ جائے، تو بھی میں خداوند سے ناراض ہی رہوں گا۔ ایک بہن آئی کہنے لگی میں تو آج دعا چ بڑی لڑی ہوں، خدا نا میں بڑی لڑی ہوں، دیکھو نا سانو لڑن دا حق ہے۔ میں کہا بہن میری آپ نے پیو نہ لڑتی انہیں ایک دینی سی تھی، آپ کہہ سکتے ہو آپ کو آپ کے باپ سے لڑنے کا حق ہے؟ بدتمیزی ایک اور چیز ہے، لڑنا ایک اور چیز ہے، اور عزت کرنا ایک اور چیز ہے۔ کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے لڑے؟ بھائی کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے آسمانی باپ سے لڑیں؟ شاید آپ لڑیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ فرما برداری کریں گے تو جو مانگ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس سے لڑنے کا حق اس نے کسی کو نہیں دیا ہوا ہے۔ بھائی بجائے کہ کچھ اور کیا جائے، بھائی یہ جو سال چڑھا ہے غوث ہوا ہے، یہ کہیے کہ اگر کوئلوں میں مویشی نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں چلی جائے، تو بھی میں خداوند سے خوش وقت رہوں گا، کیونکہ وہ میرے پاؤں کو ایسے پاؤں بنائے گا، چاہے کوئی سلپ ہونے والی جگہ ہے آپ کے پاؤں کبھی بھی وہاں سے سلپ نہیں ہوں گے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے۔ پاکستان دنیا اور اس میں انجیر کا درخت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، اور مالک آیا ہے 3 دور سے اس میں پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے 3 دور تو آپ کو بتا دیے کہ شریعت سے پہلے کا دور ہے، پھر آ گیا موسیٰ سے یسوع تک شریعت کا دور ہے، اور پھر یسوع سے لے کر اب تک جب تک وہ آ نہیں جاتا ہے، یہ سارا کا سارا تیسرا دور کون سا ہے؟ یہ فضل کا دور ہے۔ کئی لوگ فضل میں بھی نا مکس اپ چیزیں کر دیتے ہیں، وہ بھائی جی گناہ کر دے کوئی نہیں، فضل تو ہے ہی ہے نا، لیکن اس کا مطلب پالوس کہتا ہے یہ نہیں کہ ہم پر فضل ہوا تو اب ہم گناہ ہی کرتے چلے جائے۔ وہ بار بار گناہ کرنے والے کی جو توبہ کرے پھر گناہ کرے، توبہ کرے پھر گناہ کرے۔ پترس سے کہا، اس نے کہا 7 بار تک معاف، 7 کے 70 بار تک معاف کر۔ یہ پورا سال ہی ہے، پوری زندگی یہی ہے۔ کسی نے کہا ہماری توبہ پتہ کیسی ہوتی ہے؟ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں، تو نالے تے کھانا ہے اور آنکھوں سے کیا نکلنے ہیں، تے نال نال کی کرنی ہے، پر پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی وہ ہو جو بے پھل زندگی ہو۔ درخت ہرا بھرا ہو تو لوگ اس درخت کے پاس جاتے ضرور ہیں، بیٹھتے ضرور ہیں، لیکن کبھی کسی ہرے بھرے درخت کو بھی کسی ہمیشہ اس درخت کو پتھر مارے جاتے ہیں جس درخت میں کیا لگے ہوتے ہیں؟ پھل لگے ہوتے ہیں۔
اتنی مضبوط کیوں نہیں ہے؟ مرکز 11واں باب۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے اور اسے بھوک لگی اور اس نے انجیر کے درخت میں ہاتھ ڈالا کہ انجیر توڑے اور کچھ کھائے، تو وہاں کیا لکھا ہے؟ اس میں پتوں کے سوا، اور آگے باقی اناجیل میں پڑھے نا، وہاں پتہ کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ کسی نے سوال کیا، پادری صاحب موسم ہے نہیں تو پھل کی میں ملے؟ میں نے کہا میرے بھائی، اگرچہ کہ یہ تمثیل ہے، اگرچہ کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا روحانی پہلو یہ ہے ایماندار کی زندگی میں موسم سے پھل نہ آئے، بلکہ ایماندار کی زندگی پورا سال پھلوں سے لدی رہنی چاہیے۔ اس کی زندگی پورا سال بھائی پھلوں سے لدی رہنی چاہیے۔ اس نے دیکھا ہے پھل نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے یسوع نے لعنت کا لفظ جو ہے بہت کم جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ سنیے گا، اس نے کم جگہوں پر لعنت کا یسوع نے لفظ استعمال کیا، لیکن اس درخت کے لیے یسوع نے کیا کی ہے؟ بولتے نہیں نا آپ، یہ آپ کی سٹڈی نہیں ہے اتنی۔ اس نے اس درخت کے لیے کیا کی ہے؟ اس نے لعنت کی ہے، اسے یہ کہا ہے آئندہ کبھی تجھ میں، وہ یہ کہہ رہے کبھی تجھ میں پھل نہ لگے۔ یہ کہہ کہ وہ چلے گئے، پھر وہ واپس آئے اور ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ یہ درخت اوپر سے لے کر نیچے تک اور پھر جڑوں تک یہ درخت کیا ہو گیا ہے؟ ایسا سوکھ گیا ہے کہ بالکل بے رونقی نظر آ رہی ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگا بھائی صاحب میں گیا اس انجیر کے درخت کو دیکھنے کے لیے، آج بھی اسی زمین میں لگا ہوا ہے، بالکل سوکھا ہوا ہے، اور اسی لیے یہ اس زمین میں لگا ہوا ہے، لوگ اس کو آگے دیکھتے ہیں، اس پر یسوع نے لعنت کی اور یہ سوکھا ہے کیونکہ اس نے پھل نہیں دیا ہے۔ تو کہنے لگا میں پھر دوسرے درخت کے پاس گیا جہاں زکئی چڑھا ہوا ہے گلر کے پیڑ پر، میں وہاں گیا تو یسوع نے کھڑے ہو کر آواز دی زکئی نیچے اترا۔ اس نے جم ماری، وہ نیچے آیا ہے۔ یہ گلر کا درخت جو ہے یہاں کی دنیا کے لیے اور ہرا بھرا ہے، آج کی دنیا کے لیے ہرا بھرا ہے، اور کئی مشنری لوگ، کئی دنیا کے لوگ جا رہے ہیں اور اس درخت کو دیکھ رہے ہیں۔ یسوع یہاں کھڑا ہے، زکئی کو آواز دی ہے۔ ہم سارے جتنے یہاں پر ہیں روحانی طور پر ہم بھی ایک درخت کی طرح ہیں، لیکن اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی پھل نہیں، متی کی انجیل میں لکھا ہے 3:10 میں، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ درخت کیا کیا جائے گا؟ وہ درخت کاٹ ڈالا جائے گا۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا، اور کاٹنے کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت اور تم سب میری، اور وہ ڈالیوں کو چھانٹتا اور ان کو، تاکہ وہ کیا لائے؟ وہ زیادہ پھل لائے۔ اس درخت کے لیے کہہ دیا گیا ہے اس کو کاٹ ڈالا جائے۔ کیا لکھا ہے؟ اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ برا درخت کبھی اچھا پھل نہیں لا سکتا اور اچھا درخت کبھی برا پھل نہیں لا سکتا۔ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔
اس سال پر ذرا غور کیجئے کہ کیا میری اور آپ کی زندگی کہیں ایسی تو نہیں کہ جس میں کوئی پھل بھی نہ لگا ہو؟ اس درخت کے لیے کہہ دیا گیا اس کو کاٹ ڈالو۔ 4 چیزوں پر غور کریں۔ مالک ہے، پاکستان ہے، اور انجیر کا درخت ہے، اور چوتھا باغبان ہے۔ مالک تو خدا باپ ہے، پاکستان دنیا ہے، اور یہ انجیر کا درخت انسان ہے، اور یہ جو بیچ میں آیا ہے نا، جو شفایت کر رہا ہے، یہ جب زمین پر بھی تھا یہ تو شفایت کرنے والا ہے۔ کلیسیا کے لیے 2 بائبل کی شخصیات شفایت کرنے والی ہیں۔ ایک تو لکھے جس طور پر تمہیں دعا کرنی چاہیے تم دعا نہیں کرتے، لیکن پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھرتا ہے، ایسی شفایت کرتا ہے جو بیان سے بھی باہر ہے۔ پر یہ تو روح القدس سے جو شفایت کر رہا ہے۔ اور اگر یسوع کے بارے میں پڑھے بائبل میں، وہ کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے، اور عبرانیہ کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھے وہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ وہاں پر بھی جو ہے وہ میری اور آپ کی شفایت کر رہا ہے۔ آمین۔ شاید کسی حد تک درست ہو بات۔ کسی نے کہا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان سیدھا خدا باپ کی حضوری میں پہنچتا ہے، فلاں بیٹی ہے، فلاں بیٹا ہے، اس نے کیا گناہ اور اب یہ ہو گیا ہے میرا، اور اب یہ ہو گیا میرا، اور اس پر میں لگاؤں گا اپنی مہر۔ تو پھر یہ مقدمہ خدا باپ کی حضوری میں چلتا ہے کہ یہ ابلیس کا ہے، اسے مانگ رہا ہے، پر یسوع مسیح باپ کی دائنی طرف جو ہے وہ یہ شفایت کر رہا ہے کہ باپ یہ دیکھ، میں نے اس کے لیے اس زمین پر گیا ہوں، میں نے اس کے لیے اپنا خون بہایا ہے، میں نے اس کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، میں نے اس کے لیے کوڑے کھائے ہیں، اگرچہ کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن 1 سال تو اسے اور دے دے، یہ توبہ کرے گا، اپنی راہیں بدلے گا، 1 سال اسے اور دے دے۔ اور اس عدالت کے اندر خداوند یسوع مسیح کی شفایت سب سے زیادہ پاورفل شفایت ہوتی ہے، اور اس گنہگار کو یسوع کی شفایت کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ شفایت کرنے والے کو وکیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ روح القدس کے لیے بھی فارکلیت لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے ہماری وکالت کرنے والا، اور یسوع کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وکیل ہے، وکالت کرنے والا ہے۔ یہاں کے وکیل تو اور ہیں، شاید ان پر دنیا ٹرسٹ نہ کرے، لیکن روح القدس اور خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا ایسا بہترین وکیل ہے، وہ آج تک کبھی کوئی مقدمہ ہارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ غور کیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس درخت کو کاٹ ڈالا جائے۔ میری بہن، میرے بھائی، تو بہت سال اس سے دور رہا ہے، اور تو یہ سوچ رہا ہے تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، پر یہ یاد رکھ لے اس نے اب تک تجھ کو ایک دن آئے گا جب وہ تیری ڈور کو کھینچے گا، تو یاد رکھ بڑے بڑے بھی گھٹنوں کے بل آ کر اس کے آگے جھکے ہیں۔ اس لیے اگر میں اور آپ اس کے اچھے درخت کی طرح ہیں، تو ہماری زندگی سے روح کے پھل
आइए इस आयत को निकालिए। गलतियों 5वां बाब, गलतियों 5वां बाब, 19वीं आयत से, अब जिस्म के काम तो जाहिर है। पहला काम क्या है? हराम कारी। दूसरा काम है नापाकी। नापाक लोग खुदा को देखेंगे या पाक लोग? पाक लोग जो हैं वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है तुम जो पाक हो, क्योंकि तुम खुदावंद को नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावते, झगड़ा, हसद, तफरके, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, भुवस, नशाबाजी, और आगे नाच रंग। ना, कलीसिया थोड़ी डांस करती है, पक्का इरादा कीता है। घर में जिसकी मर्जी शादी क्यों ना हो, हमने नाच रंग नहीं करना। ऐसा ही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बड़े बड़े कराची के खादम, पास्टर ज़िया पॉल, बाकी सारे एक जगह पर जमा थे। कहने लगे कोई ऐसी तालीम कलीसिया को दे कि कलीसिया नाच रंग से बाज आए। अब उनकी उम्रें गुजर गई हैं सारे खादमों की। एक ने बीच में बोल ही दिया, 35 साल तो दे रहे हैं, पर ये 35 सालों से सुन भी रहे हैं और 35 सालों से फिर भी ये टस से मस नहीं होती। पर यहां तो साफ लिखा हुआ है। मैं तो एक एक पर भी बहुत कुछ कह सकता हूं, पर लम्हा फिक्रिया यह है कि लोग निजात याफ्ता भी वही कर रहे हैं और निजात याफ्ता भी वो वही करते चले जा रहे हैं। भाई दोनों में कोई ना कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं किसी मेदी माइयों के प्रोग्राम में था, एक बहन आई, 2 पास्टर थे, एक लड़की वालों का, एक लड़की वालों का। मैं पता नहीं लड़की वालों का था, वो लड़के वालों का था। भैन आई, आओ दुआ करिए। तो मैं नाल दे पास्टर नूं की कह रहे, बहुत रूहानी भैन है, वेखे सब तो पहला इन्हें दुआ ली सदे। तो गए, हमने खाने में दुआ की, बस वो दुआ ही हुई है। उसके बाद म्यूजिक चला है, वो भैन दा पता नहीं लगा भाई, वो सारे तो अगे भाई जांजे टुर पई। पर कलाम ये कह रहा है कि नाच रंग करने वाले जो है, खुदा कहेगा तुसी जमीन ते नचदे रहे हो, मैं आसमान ते तुहाडा पोषण एक अलग रखिया होया है, पर वो उत्थे जाके नचोगे जिथे अग दी भट्ठी है। अफसोस ना, मसीह की मेज में हाथ बढ़ाने वाले, मसीह की मेज में हाथ बढ़ाने वाले, उसके बदन में शरीक होने वाले और अपने बदन से इब्लीस को खुश करें, हैं? आपने तौबा करते वक्त कहा था मेरे हाथ यीशु के लिए है, कहा था कि नहीं कहा था? आपने कहा था मेरी टांगे यीशु के लिए हैं? वो सारे बड़े वादे इकरार कहां गए? मेरी बहन, अगर मेरे भाई, अगर तू दरख्त है तो ये देख तेरी जिंदगी में कोई फल है कि नहीं है। और अगर तेरी जिंदगी में कोई फल नहीं है तो तेरे लिए कलाम यह है कि वो कह रहा है कि इसे काट दो। आप किसी को मना करेंगे ना नचन तो लो दसो, कलाम नहीं पढ़े? कलाम च की लिखे? खुश होने वालों के साथ है भाई, खुश होने वालों के साथ खुशी मनाओ। तो मैं ये कहता हूं, ये दुआ दिया है मेरे, खुश होने वालों के साथ खुशी मनाओ। ये भी लिखा हुआ है कि रोने वालों के साथ है भाई, रोने वालों के साथ तो कोई रोता
خوشی منانے کے لیے سارے آ جاتے ہیں۔ بھائی جی دعا کرو، برات جا رہی ہے، تو انہوں پتہ ہی ہے نا، پھر ادھے نجات یافتہ ادھے غیر نجات یافتہ تے تھوڑا بہت ہو بھی جائے نا، کوئی گل نہیں، یہ چلتا رہتا دنیا چ۔ کیا خداوند کا کام مکس اپ چلے گا؟ ہیں کئی لوگوں نے تو یہ طریقہ اپنا لیا ہے، نچنا تے آئیے نا تو گیتا چ نچ لو۔ تو ان کو کہو گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہیں گے آپ نے پڑھا نہیں، میں ناچوں گا کس کی طرح؟ اور کلام کہتے ہیں روح سے بھی گاؤ اور روح سے بھی اور عقل سے بھی گاؤ۔ ناچنے کے لیے داؤد کا حوالہ دے رہے اور روزہ رکھنے کے لیے داؤد یاد نہیں آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دن میں 7 بار تیری شکر گزاری کروں گا، یہ یاد نہیں آیا ہے، یہ یاد نہیں آیا ہے کہ داؤد کا ایمان اپنے زندہ خدا پر ہے۔ اس لیے کبھی موقع آ ہی جائے تو کہیے خداوند میرے پاؤں تیرے جلال کے لیے ہے، خداوند میرے ہاتھ تیرے جلال کے لیے ہے۔ میں نے جو ناچنا 2022 میں یہ اس سے پہلے کرتا رہا وہ کرتا رہا، لیکن میں نے 2023 میں یہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بدن سے ابلیس کو کبھی خوش نہیں کروں گا۔ ارے میرے بدن سے اگر جلال ظاہر ہوگا تو وہ تیرا جلال ظاہر ہوگا۔ ناچ رنگ چلو حوالہ دے دیتا ہوں۔ جب آپ خروج کی کتاب 32-33واں باب پڑھیں، موسیٰ گیا کہاں پر؟ پہاڑ پر خدا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو نیچے قوم نے کہا موسیٰ تو چلا گیا اوپر، اور یہ پتہ نہیں اوپر گیا کہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ دوبارہ واپس آئے کہ ہارون آپ تو سیکنڈ لیڈرشپ میں ہے نا، آپ کوئی بچڑا بنائے۔ اس پر پریشر زیادہ تھا، کہنے لگا سونا نکالو، نکالا، آگ میں ڈالا، اور لکھا ہے چھینی کے ساتھ اس بچڑے کی صورت کیا کی؟ اس نے تراشی چھینی کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس بچڑے کو اٹھایا ہے اور نعرے مار رہے، جے جیکار کر رہے، کہہ رہے اسرائیل یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لے آئے۔ خدا نے اپنی گفتگو موسیٰ سے بند کی۔ خدا نے کہا موسیٰ نیچے جا، تیرا نیچے جانا ضروری ہے، اپنی قوم کی حالت تو دیکھ۔ موسیٰ کے ساتھ کون تھا؟ جشوا۔ موسیٰ پہاڑ سے نیچے آ رہا ہے، آوازیں آ رہی، کہہ رہے جشوا ادھر آ، آواز سن، نیچے سے کون سی آ رہی؟ ایسا تو نہیں اسرائیل کو کسی نے مغلوب کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ فتح مندی کے نعرے مار رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں 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 بزرگوں، تو تھوڑا سنائی صحیح نہیں شاید دے رہا، تھوڑا اور نیچے چلے۔ تو وہ جیسے جیسے نیچے آتی گئے تو بائبل میں یہ لکھا پتا چلا کہ یہ تو گانے والوں کے لیے، اور شاید وہاں پر کھیل کود بھی ہو رہا ہے، اور گانے بج رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور ڈانس وہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اے اسرائیل یہی وہ اور تیرا دیوتا ہے جو تیرے آگے آگے چلے گا۔ کبھی دیوتا بھی آگے چلا ہے؟ ٹانگیں بنا دو وہ پھر بھی نہیں آگے چلے گا، پر یہ کہہ رہے ہیں تیرا دیوتا آگے، تیرے آگے آگے چلتا ہے۔ موسیٰ نے کہا ہارون یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا مینوں معاف کرے اجے، آپ کو پتہ ہے ان کی حالت کا، بس انہوں نے مجھے سونا دیا، میں نے آگ میں ڈالا، بچڑا بن گیا۔ نہیں، ملک کنعان کے اندر تو بھی داخل ہونے نہیں پائے گا، اس لیے کہ تو نے بھی میرے کلام کی پیروی
سو یہ تو ہے نصیحت امیز باتیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم اسے پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے. ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابتوں میں پہلے سے جتائے دیتا ہوں، جیسے پیشتر جتا چکا تھا ایسے کام کرنے والے. ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا سارے. سارے پڑھ رہے ہو؟ نہیں ایسے نہیں، میں پڑھتا ہوں، جہاں رکوں گا پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے. ایسے کام کرنے والے. یہ کلام کہہ رہے کہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، جو ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم اور اس کی رغبتوں اور خواہشات سمیت صلیب پر کیا کر دیا ہے؟ کھینچ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے دو بڑے کام کیے، بہت سارے، دو بڑے کام کیے. پہلا کام اس نے کیا گنہگار انسان سے محبت، اور دوسرا کام اس نے کیا گنہگار انسان کو معاف. یہ ایسے دو بڑے کام یسوع نے کیے تو لکھے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے، اسے وہ نام دیا گیا ہے. وہ پیار کر رہا ہے گنہگاروں سے، معاف کر رہا ہے گنہگاروں کو، تو اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. خداوند اپنے کلام سے ہم سب کو برکت دے.